अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। अली अमीन गंडापुर साहब का नाम खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के लिए सामने आया और उसके बाद उनके ऊपर एतराज़ात भी सामने आना शुरू हो गए। कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी माजी में क्या रही है, उन्होंने क्या अचीव किया है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब का नाम वज़ारत उज़्मा के लिए सामने आ चुका है, उस पे उस किस्म के सवालात नहीं उठाए जा रहे। अगर आप देखें शहबाज शरीफ साहब के दौर को, तो वो एक ऐसा दौर था जिसमें आइन का मजाक उड़ाया गया, जिसमें कानून का मजाक उड़ाया गया, जिसमें 2 सूबों के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए गए, जिसमें वुज़रा टीवी पे बैठ के कहते रहे कि अदालत का फैसला आ गया है लेकिन हम इंतखाबात नहीं करवाएंगे। लेकिन उनके नाम के ऊपर किसी को इतराज़ नहीं आ रहा, उनके नाम के ऊपर कोई ये शख्स नहीं कह रहा कि जनाब उनको दोबारा कैसे आप वज़ारत उज़्मा दे सकते हैं। उन्होंने मईशत के साथ क्या किया, उन्होंने डॉलर को तकरीबन 170 रुपए से उठाया और 300 रुपए तक पहुंचा दिया। उन्होंने पेट्रोल को 150 रुपए से उठाया और तकरीबन 300 रुपए तक पहुंचा दिया। उन्होंने 20 किलो आटे के थैले को 1100 रुपए से उठाया और तकरीबन 3000 रुपए तक पहुंचा दिया। लेकिन उनकी कारकर्दगी के ऊपर कोई सवाल नहीं आ रहा। इसी तरह दूसरी जानिब जो मरियम बीबी हैं, उनका नाम पंजाब की वज़ारत आला के लिए सामने आया। उनकी कारकर्दगी माजी में क्या रही, उन्होंने क्या अचीव किया, मासवाए इसके कि वो शहबाज शरीफ साहब की भतीजी और नवाज शरीफ साहब की साहिबजादी हैं। अगर उनका अपना हल्का देख लें, अब लाहौर के अंदर PP 159, उस हल्के के अंदर वो एक खंबे से तकरीबन 2000 वोटों की लीड से जीती हैं। खंबा मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके मुकाबले में जो शख्सियत खड़ी थी महर शराफत अली, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। दूसरी जानिब अगर हम देखें अली अमीन गंडापुर साहब को, उन्होंने NA के हल्के में भी और सूबाई हल्के में भी मेजॉरिटी ली है। तो जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि शहबाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर कोई एतराज नहीं आ रहा। उनके दौरे हुकूमत में बहुत सारे ऐसे अदालती फैसले आए कि जिनका मजाक उड़ाया गया। यहां तक कि हाई कोर्ट्स के अंदर यह कहा गया कि जाके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, हम तो आपको जमानत दे देंगे लेकिन आपको कोई रिहा नहीं करेगा। अली अमीन गंडापुर साहब जिनके ऊपर क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, जिनके हवाले से सवालात किए जा रहे हैं, वो PDM के दौरे हुकूमत में बार बार गिरफ्तार हुए। मुख्तलिफ शहरों की पुलिस के हवाले उनको किया गया, कभी उनको एक जेल में भेजा गया, कभी दूसरे जेल में भेजा गया। हम ये नहीं कहते कि उनका कोई कसूर नहीं था, हो सकता है उनका कोई कसूर हो, अब अदालतें ये फैसला करेंगी जब ये मुकदमात चलेंगे। लेकिन जो क्वेश्चंस अली अमीन गंडापुर साहब से किए जा रहे हैं, वही क्वेश्चन अगर किसी से बनते हैं तो वो शहबाज शरीफ साहब से बनते हैं, उनकी हुकूमत से बनते हैं। इसलिए कि वो लोग जिन्होंने 16 माह के दौरान पाकिस्तान की इकॉनमी को एक तरह से उस दहाने पे पहुंचा दिया कि लोग ये कहना शुरू हो गए कि हम दिवालिया हो जाएंगे, उन्हीं के हवाले दोबारा हुकूमत दी जा रही है। और शहबाज शरीफ साहब दोबारा वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, लेकिन सवाल कोई नहीं कर रहा। मुल्क के अंदर शहबाज शरीफ साहब की जो कारकर्दगी थी वो तो मैंने आपको बता दी। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर ये हमें किस तरीके से वहां पे हमारी नुमाइंदगी करते रहे, जरा ये भी देख लें। जी, वो जाके तुर्की के सदर को बताते रहे कि मैं आप लोगों के लिए आम लेके आया हूं। यकीनन इन आमों की वजह से पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आई होगी और शहबाज शरीफ साहब और उनकी जमात और उनकी हुकूमत हमें बता सकेगी कि जनाब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई थी, इतने अरब डॉलर आए थे और हमने ये आम दिए थे और उसका ये फ़ायदा हुआ था। और वैसे जब वो दुनिया में जाते थे तो आगे से दुनिया उनसे क्या कहती थी, क्या पूछती थी, ये शहबाज शरीफ साहब ने खुद कौम को बताया। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं UAE के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। जी, आपने सुना, वो ये कहते हैं कि मैं जिधर भी जाता था दुनिया कहती थी कि शायद आप मांगने आए हैं। वो क्यों ऐसे कहते थे? वो इसलिए ऐसे कहते थे कि जो हमारे मुल्क की मईशत की हालत थी, हमारी मईशत एक तरह से फेल हो रही थी, ना मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही थी, ना मुल्क में महंगाई कम हो रही थी और अवाम जिस हद तक तंग हो चुकी थी वो भी पूरी दुनिया को पता था। इसी वजह से वो इनसे पूछते थे कि जनाब क्या आप मांगने आए हैं। एक इंटरव्यू के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने मांगने के हवाले से क्या कहा, वो ये कह रहे हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि मांगने वाला जो है वो इसमें फिर चूज नहीं कर सकता कि उसने क्या मांगना है या क्या लेना है, इसलिए कि जो आगे से जो देगा वो आपको लेना पड़ता है। जो वोटर्स हैं वो अपने नुमाइंदे चूज करते हैं अपने वोट के जरिए। क्या उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को चूज किया? क्या उन्होंने PDM की हुकूमत को दोबारा चूज किया? ऐसा तो नहीं लगता। ये वो जमातें हैं जो मुस्तरद हो चुकी हैं, जिनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, लेकिन अब ये दोबारा हुकूमत बनाना चाहते हैं। क्या ये निज़ाम इस तरीके से डिलीवर कर सकेगा? अब कहाँ पे खराबी है? कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो खराबी है ना, इस निज़ाम में खराबी है
یا اس جمہوریت میں خرابی ہے یا اس سیاست میں خرابی ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس نظام کے اندر وہ لوگ جو تقریباً فیل ہو چکے تھے، جن کو عوام نے مسترد کر دیا تھا، وہ دوبارہ حکومت بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. کیا اب ہمیں اس نظام کو بدلنا پڑے گا؟ کیا اب ہمیں لوگوں کو براہ راست جو ہے اپنے لیڈر چننے کے لیے کوئی موقع دینے پڑیں گے؟ اب جس طرح شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت بنے گی، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس حکومت کا حصہ ہوں گے، لیکن جناب ہم حصہ نہیں بھی ہوں گے، ہم وزارتیں نہیں لیں گے. تو بہتر نہیں ہوگا کہ پھر شہباز شریف صاحب کھڑے ہو جائیں، نواز شریف صاحب کھڑے ہو جائیں، زرداری صاحب کھڑے ہو جائیں، کوئی اور معزز شخصیت کھڑی ہو جائے اور لوگ ڈائریکٹ اپنے لیڈر کو چن لیں، ڈائریکٹ ووٹ ڈال لیں؟ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں. دوسری طرف جہاں پہ وفاق میں پی ڈی ایم کی جماعتیں اور وہ جماعتیں جو ان کی اتحادی تھیں وہ دوبارہ حکومت بنانے کی باتیں کر رہی ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر سے خبر آئی ہے کہ اب جماعت اسلامی نے تحریک انصاف کے ساتھ الحاق کرنے سے انکار کر دیا ہے. اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس پہ بھی گفتگو کریں گے. تحریک انصاف کے نمائندے سے بھی پوچھیں گے کہ اب وہ آگے کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن پہلے ہم بات کریں گے ملکی سیاست کے اوپر، اور جو اس سیاست کے نتیجے میں عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. اس ساری صورتحال پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی منصور علی خان صاحب. منصور صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ عاطر صاحب مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. اچھا سر، مینڈیٹ تو آپ کے سامنے ہے، ہم نے دیکھا کہ کس سیاسی جماعت کو کیا مینڈیٹ ملا. شہباز شریف صاحب کا نام دوبارہ سامنے آ گیا بطور وزیر اعظم. آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ وہ کوئی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں گے اور یہ حکومت ڈیلیور کر سکے گی؟ عاطر صاحب وہ پنجابی کا ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ جنہ دے گھر دانے انہوں دے کملے بھی سیانے. تو یہاں پہ بھی سمپل اتنی بات ہے کہ اگر تو آپ کے خزانے میں پیسے ہوئے، آپ کی جیب میں پیسے ہوئے تو آپ سب کام کر لیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو خالی پانڈا جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ الٹیمیٹلی وہ کھڑکتا ہی ہے صرف، اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اگر تو آپ ریونیو جنریشن کر سکے، آپ ایف بی آر کے ذریعے جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کو انکریز کر سکے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر سکے، آپ کے دوست ممالک نے اگر آپ کی سپورٹ کر دی تو پھر تو سب ٹھیک ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آگے حالات بڑے مشکل ہیں. اگلے 3 سال کے اندر جو قرضہ آپ نے واپس کرنا ہے وہ تقریباً کوئی 74 ارب ڈالر بنتا ہے. یہ پیسے کہاں سے آئیں گے، کس طرح ہوگا، کون سی بڑی سپر پاور اس مرتبہ آپ کی مدد کرے گی؟ خطے کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر بھی پاکستان کی اس وقت وہ امپورٹنس نہیں ہے جو افغان وار کے اندر یا وار اور ٹیررزم کے اندر تھی، جب ہمیں کولیشن سپورٹ فنڈ کی جانب سے بھی بہت سے پیسے آتے تھے. تو بڑا مشکل رستہ ہے آگے. شہباز شریف صاحب کر سکتے ہیں یا نہیں، میرے خیال میں اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ دیٹ. اچھا سر، یہ جو الیکشن ہوا ہے اس سے ساری یہ جو صورتحال آپ نے بیان کی اس میں ہمارا فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ کیونکہ اس الیکشن کے اوپر عالمی سطح پہ بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، ملک میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو وہ ایک طرح سے ہم امید کر رہے تھے کہ الیکشن کے نتیجے میں استحکام آئے گا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ استحکام ہمیں نظر آئے گا سیاسی؟ میں عاطر صاحب میری آج ایک غیر ملکی ڈپلومیٹ سے میری آج ایک ملاقات ہوئی. میں نے اپنے ویسے کہیں پہ بھی یہ بات ذکر نہیں کی، لیکن میں آپ کے پروگرام میں بات کر رہا ہوں. تو یہ غیر ملکی ڈپلومیٹ سے آج میری ایک ملاقات ہوئی اور میری ڈیٹیل سے میں نے ان سے بات کی. تو انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جس قسم کے انتخابات ہوئے ہیں ملک کے اندر اس پہ بڑے سویر قسم کے شکوک و شبہات ہیں. جو پروسیجرز فالو ہونے چاہیے تھے وہ فالو نہیں کیے گئے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ انگلینڈ ہو، آسٹریلیا ہو، سب نے جو ہے وہ اپنے اپنے لیول کے اوپر اس تحفظات کا اظہار کیا ہے. کسی نے زیادہ کیے ہیں، کسی نے کم کیے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ صرف ایک پریس ریلیز نکال دینے سے یا صرف اور صرف ایک بیان دے دینے سے کیا وہی کافی ہے؟ اگر ان کو وہ تحفظات ہیں کیا وہ ان پریکٹس بھی نظر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ تو فرینکلی اسپیکنگ آن دا فیلڈ تو ابھی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کاغذی کارروائی کے حوالے سے بیانات دے دینے کی حد تک تو واقعی اعتراضات آئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ تو ہم نے کچھ نہیں دیکھا. اب پاکستان کے معاملے میں ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے 2002 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے، وہ بھی بڑا سویر دھاندلی زدہ تھا، اس کے اوپر بھی بڑے سویر اس وقت اعتراضات تھے. لیکن سب کچھ ویسے ہی چلتا رہا، اسمبلیوں نے ویسے ہی اپنا کام کیا، سب کچھ جو ہے جو ڈیلی روٹین کے کام ہوتے ہیں ویسے ہی ہوتے رہے. سو ابھی تک تو فرینکلی اسپیکنگ سوائے بیانات کے میں نے ان ممالک کی طرف سے کوئی ایسی کوئی بڑا اقدام نہیں دیکھا جس نے کوئی وارننگ لائٹ جو ہے وہ میرے لیے آن. ٹھیک ہے. اچھا، نواز شریف صاحب کی یہ جو ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ اب وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اور پارٹی انسائیڈر کیا کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا یا پھر جس طرح کے حالات بنے اس کی وجہ سے میاں صاحب نے یہ
اطہر صاحب میرے پاس یہ انفارمیشن الیکشن سے پہلے ہی یہ تھی کہ نواز شریف صاحب اگر تو ان کو ایک کلیئر میجورٹی ملے گی ان کی پارٹی کو تو پھر تو وزارت عظمیٰ کا عہدہ جو ہے وہ سنبھالیں گے، لیکن اگر یہ نہ ہوئی اور اگر ان کو مخلوط حکومت کی طرف جانا پڑا تو پھر شہباز شریف صاحب ہی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ تب تک یہ بھی طے تھا کہ اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے تو پھر مریم نواز نے وزیر اعلیٰ نہیں بننا تھا، اور مریم نواز نے پھر فیڈرل کیبنٹ کا حصہ بننا تھا، انہوں نے پنجاب میں نہیں آنا تھا. تو چونکہ شہباز شریف صاحب کے پاس اب یہ کرسی آئی ہے وزارت عظمیٰ کی، اس لیے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ کی کرسی کے اوپر جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے. نواز شریف صاحب کے حوالے سے میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کی صحت کے حوالے سے کنسرنز شریف خاندان کے اندر پائے جاتے تھے پہلے سے ہی، کہ اب ان کی صحت ان کو اتنا روم نہیں دیتی کہ وہ بہت زیادہ ہیکٹک کام کر سکیں. ایون دو انہوں نے جلسے وغیرہ تو اٹینڈ کیے لیکن پھر بھی کوئی بہت زیادہ ایکٹیویٹیز نہیں تھیں. آپ ایک دن میں ایک ہی جلسہ آپ ان کا دیکھتے تھے، ورنہ عام طور پہ جب الیکشن کیمپینز ہوتی ہیں تو ایک بڑا پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ دن میں 2 3 4 جلسے بھی کر بیٹھتا ہے. لیکن نواز شریف صاحب کا اگر آپ پورا اسکیجول دیکھیں تو صرف ایک جلسہ تھا. تو ان کی صحت بھی اب ان کو اجازت نہیں دیتی، عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے. تو میرے خیال میں اب ان کی تمام تر کانسنٹریشن جو ہے وہ یہ ہوگی کہ پنجاب میں پارٹی کا جو حال ہو چکا ہے، جس طرح کی پرفارمنس رہی تھی الیکشنز کے اندر، تو شاید اب پارٹی کو جو ہے مزید مضبوط کیا جائے اور پنجاب جو ایک زمانے میں نون لیگ کا گڑھ کنسیڈر کیا جاتا تھا وہ پوزیشن جو ہے واپس لائی جائے. اچھا، آپ میاں صاحب کو مستقبل میں دوبارہ کسی بڑے عہدے پہ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں دیکھ رہا. میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب آئندہ اب کسی اور عہدے کے اوپر آئیں گے. میرے خیال میں تمام تر جو فوکس ہوگا وہ مریم نواز کی گرومنگ کی طرف ہی ہوگا. مریم نواز کو جو ہے وہ ایک بہتر ایڈمنسٹریٹر اور بہتر جو ہے وہ گورنمنٹ کا عہدہ کس طرح سنبھالا جاتا ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ مریم نواز بھی ایک فرسٹ ٹائمر ہیں. عمران خان صاحب بھی جب وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے تھے تو اس سے پہلے نہ کبھی وہ وزیر رہے تھے، نہ وہ کبھی کونسلر رہے تھے، نہ ناظم رہے تھے، نہ وزیر اعلیٰ رہے تھے. تو آتے ساتھ ہی جو ہے وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر بیٹھ گئے تھے. تو یہاں پہ مریم نواز نے صرف یہ نہیں کہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ پہلی دفعہ بیٹھ رہی ہیں، بلکہ اس سے پہلے وہ آج تک اسمبلی میں بھی کبھی نہیں گئی تھیں. انہوں نے اسمبلی میں بطور ایم این اے یا ایم پی بھی کبھی الیکشن نہیں لڑا تھا. تو بالکل ایک ان ایکسپیرینس کینڈیڈیٹ کے طور پہ وہ سامنے آئی ہیں. اب لیٹس سی وہ اس پریشر کو برداشت کر پاتی ہیں یا نہیں. اچھا، دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف نے کے پی میں گنڈا پور صاحب کا نام دے دیا ہے، اس کو اب کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ سگنل ہے، یہ عمران خان صاحب کی جانب سے بڑا کلیئر کٹ سگنل ہے کہ ہر قسم کی جو اب سیاست ہوگی وہ مزاحمتی سیاست ہوگی. آپ جانتے ہیں علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ایک مسل مین کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جانے جاتے ہیں. بندے اکٹھے کرنا، جلسے، جلوس، لانگ مارچ. علی امین گنڈا پور کی خدمات جو ہیں وہ ہمیشہ اس کام کے لیے زیادہ فیمس رہی ہیں. تو اگر آپ نے وزیر اعلیٰ ایک ایسے شخص کو منتخب کیا ہے جو کہ ایون میری اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر بھی وائسز اٹھ رہی ہیں کہ یہ ایک اچھی چوائس نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے آخر میں چوائس تو پھر عمران خان صاحب کی چلے گی. تو اگر انہوں نے ایسے شخص کو منتخب کیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تمام تر فوکس جو ہے وہ مزاحمتی سیاست کی طرف ہونے جا رہا ہے اور پشاور سے جو ہے اسلام آباد کی طرف گرم ہوائیں نکلیں گی. بلکہ میں تو اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جس دن اجلاس ہوگا جس میں تمام وزراء اعلیٰ کو اکٹھے بیٹھنا ہوتا ہے. تو وہ کیا سین ہوگا جب مریم نواز اور علی امین گنڈا پور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، تو وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہوگا. واقعی یقیناً وہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا. اچھا، ایک اور چیز، اب ہم نے دیکھا کہ وہ جماعتیں جن کو اس طرح مینڈیٹ نہیں ملا، کسی بھی جماعت کو ایک واضح مینڈیٹ نہیں ملا، میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، نون لیگ کو نہیں ملا، پیپلز پارٹی کو نہیں ملا، تحریک انصاف تو جس حالت میں الیکشن لڑ رہی تھی وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود جو کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو مسترد کیا گیا وہ دوبارہ مل کے ایک حکومت بنا رہے ہیں. اب یہ کیا نظام میں خرابی ہے؟ اب یہاں پہ ہم نظام چینج کریں؟ اب تو یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب اگر آپ نے اسی طرح مل کے حکومت بنا لینی ہے تو پھر ڈائریکٹ کیوں نہ الیکٹ کر لیا جائے، جس نے خان صاحب کو کرنا ہے، جس نے میاں صاحب کو کرنا ہے، براہ راست ووٹ پڑیں. اس نظام میں تو پھر جوڑ توڑ کر کے اسی طریقے سے وزیر اعظم آ جائے گا. دیکھیے، اس کے لیے ظاہری بات ہے یہ جو ایک سوچ ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ ڈائریکٹلی لوگوں کو الیکٹ کرنا چاہیے، یہ تو بہت پرانی سوچ ہے اور بار بار ہر الیکشن کے بعد جو ہے یہ ڈسکس ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے. لیکن آبویسلی اس کے لیے آپ کو آئین کے اندر تبدیلی کرنی پڑے گی اور آئین میں تبدیلی کرنے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے اور 2/3 میجورٹی یہاں پہ ہے نہیں. اور میرا خیال میں جو اسٹیک ہولڈرز موجود ہیں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے، ان میں سے کوئی بھی ایک اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ اس شرط کے اوپر کسی صورت بھی راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. صدارتی نظام کے ابھی ماضی میں آپ نے تحریک انصاف کا ذکر کیا، وہ تو ماضی میں صدارتی نظام کے حوالے سے بھی بات کرتے رہے غالباً.
جی بالکل کرتے رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے نا کہ آپ کو کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے. جب تک وہ نہیں ہوگی تو اس بحث کا فائدہ کوئی نہیں ہے. میں اور آپ جتنے مرضی ٹاک شوز کر لیں، عوام اس پہ جتنا مرضی ڈسکس کر لیں، اینڈ آف دا ڈے وہ نمبر گیم جو اس وقت اسمبلی کے اندر قومی اسمبلی میں موجود ہے، جب تک وہ اس کی اپروول نہیں دے گی یہ کہانی بننی نہیں. سو میرے خیال میں یہ ایک لا حاصل بحث ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کچھ ہوگا. اچھا بریفلی اگر آخر میں آپ بتا سکیں پیپلز پارٹی کیسے کھیل رہی ہے؟ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ہم حکومت کا حصہ بھی ہیں لیکن وزارتیں بھی نہیں لیں گے، مطلب یہ ہے کہ ہم وزیر اعظم بنوا دیں گے، صدر بن جائیں گے، اسپیکر بن جائیں گے، الزام نہیں لیں گے. میرا ایکچولی اس حوالے سے نا ایک انپاپولر اوپینین ہے. زیادہ تر لوگ اس معاملے پہ جو تجزیہ دے رہے ہیں، میرا ذرا تھوڑا سا تجزیہ ان سے ڈفرینٹ ہے. مجھے یہ لگتا ہے، یہ خبر نہیں ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری کے تحت ہوا ہے. اور مجبوری اس سینس میں کہ مسلم لیگ نون بھی یہ چاہتی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیبنٹ میں نہ ہو، اور اگر تو نون لیگ سے آپ نے کام کروانا ہے، وہ جو کام کرواتے ہیں، اگر تو آپ نے کام کروانا ہے تو پھر ان کو کھل کے کھیلنے دیا جائے، اور ان کے اوپر یہ نہ ہو کہ جناب اب آپ نے پیپلز پارٹی کو ساتھ بٹھا لیا ہے تو اب وزارت داخلہ کس کے پاس جائے گی، وزارت دفاع کس کے پاس ہوگی، وزارت خارجہ کس کے پاس جائے گی. اگر تو ہم سے کام کروانا ہے تو پھر ہمیں اپنی پوری ٹیم لانے دیں، پھر سیاہ اور سفید کے مالک جو ہے وہ ہم خود ہوں گے. تو میرے خیال میں نون لیگ بھی اندر ہی اندر اس پہ کافی سیٹسفائیڈ ہوگی اس ڈیسیجن کے اوپر. منصور علی خان صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں کسی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں انتظار حسین پنجوتا صاحب، وکیل تحریک انصاف. پنجوتا صاحب، آپ ان چند شخصیات میں ہیں، شامل ہیں غالباً جن کی ملاقات چیئرمین بانی چیئرمین سے ہوئی انتخابات کے بعد بھی. تو چیزیں چینج ہو رہی ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرف جا رہی ہیں چیزیں، اور وہ کیا جنرل موڈ کیا ہے، وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ حکومت بنانا چاہ رہے ہیں، دوبارہ آپ لوگ استعفے دینا چاہ رہے ہیں، کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، پہلے نمبر پر تو خان صاحب جو ہیں وہ بہت سیٹسفائیڈ ہیں اس الیکشن سے، اور جیسے کہ کل میڈیا کے نمائندے بھی موجود تھے، ان سے بات چیت ہوئی خان صاحب کی، اور وہ شکر گزار ہیں پوری قوم کے کہ جس طرح سے بڑی تعداد میں وہ نکلے اور انہوں نے ووٹ کیا پی ٹی آئی کے لیے. دوسرے نمبر پر خان صاحب بالکل کسی جلدی میں نہیں ہیں، خان صاحب سیٹسفائیڈ ہیں، اور خان صاحب حکومت کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہے. یہ میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب بہت کلیئر ہیں. خان صاحب اس نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں. اس نظام کے اندر رہتے ہوئے اگر کمزور حکومت ملتی ہے تو وہ بالکل اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. خان صاحب ایسی حکومت چاہتے ہیں جو مضبوط ہو. جس طرح کا مینڈیٹ آپ کو معلوم ہے کہ 180 سیٹیں تحریک انصاف نے جیتیں، وہ 180 سیٹیں لے کر تو وہ پھر ہم کو میننگ فل کام کر سکتے ہیں. اگر ہمیں ہمارا مینڈیٹ پورا دیا جاتا تو پھر ہم اوبویسلی حکومت بھی بنائیں گے. اور اگر یہ چوری جس طرح سے ڈاکہ ڈالا جا چکا ہے اور یہ جو سٹیٹس اس وقت ہے اور جو نمبر اس وقت ہیں، تو ہم تو یہ کمزور حکومت ہوگی. تو اس قسم کی حکومت میں ہم آنے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ویسے تو یہ تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے ہے، آپ نے نظام کی تبدیلی کی بات کی، کیا ابھی بھی وہ جو کہتے تھے کہ جی صدارتی نظام ہونا چاہیے، اس کی بات بھی وہ کرتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے نہیں، نظام کیا ہے؟ نظام یہ ہے کہ 4 5 6 پارٹیز مختلف چھوٹے چھوٹے ان کے پورشنز ملا کر تو حکومت بنائی جا رہی ہے پچھلے کچھ عرصے سے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کسی قسم کے فیصلے جو پالیسی کے امپورٹنٹ میٹرز ہوتے ہیں ان کے اوپر اپنے فیصلے اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے الائز جو ہیں وہ کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ کمزوری شو کرتے ہیں، اور جس طرح سے ان کی سٹرنگز جو ہیں وہ کھینچی جاتی ہیں. تو بیسیکلی یہ اسٹرینتھ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، اور پورے مینڈیٹ جو ملا ہے ان کا اس کے ساتھ آئیں گے تو تبھی ملک کے لیے بھی کچھ اچھا ہوگا. تو خان صاحب صرف حکومت میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، اس ملک کی خاطر وہ آئیں گے. پہلے بھی ملک کی خاطر ہی انہوں نے استعفے بھی دیے، اور اس نظام میں جو خامیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا. اپوزیشن لیڈر کے لیے کس کا نام موضوع ہوگا، کس کا نام سامنے آئے گا؟ کچھ ڈسکشن تو ہو رہی ہوگی نا جماعت کے اندر، آج بھی آپ کور کمیٹی کے اجلاس میں بھی بیٹھے تھے. دیکھیے جی، اس وقت جو ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہمارے جو ممبران اس وقت الیکٹ ہو چکے ہیں ان کو کہاں پارک کرنا ہے، ان کو بچانا کیسے ہے، ان کو بچانا کیسے ہے. ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں. آج بھی ہمیں ایک خبر ملی کہ جماعت اسلامی والے تو آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. دیکھیے جی، ہمارے پاس بہت سی آپشنز ہیں، بہت سی آپشنز ہیں. جماعت اسلامی نے اپنا ایکسیسو فیصلہ ضرور لیا ہے، جس کو ظاہر ہے ان کی انڈیپینڈنٹ ایک جماعت اور پالیسی ہے. مشکل حالات ہیں، یہ عام حالات نہیں ہیں، لیکن تاریخی لمحات بھی ہیں، اور یہ جو حالات ہیں یہ بھی تاریخی ہیں. تو اس وقت
وہ ایک واضح ڈویژن ہے. اچھا, ایک واضح ڈویژن ہے کہ اب کل خان صاحب نے جو واضح پیغام دیا, انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, 3 کیٹیگری کے لیے ان کا نام لیا, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا, کیونکہ انہوں نے ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے. ان سے بالکل کیٹیگوریکلی بات نہیں ہوگی. اس کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کو خان صاحب نے میسج دیا کہ جو بھی آئین کی سربلندی کے لیے, جو بھی اس نظام کی بہتری کے لیے اور ملک کے فائدے کے لیے, جو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے وہ کسی غلط جگہ پر دے دیا گیا ہے, جس کا الٹیمیٹلی نقصان ظاہرہ ملک ہوگا, اور ان سب کو دعوت دی جائے, ان سب کو. تو ابھی بھی آپ جماعتوں سے بات کریں گے, مطلب کہ آپ نے جو اپنے ایم این اے پارک کرنے, وہ ایک سے زیادہ بھی پارکنگ لاٹ میں پارک ہو سکتے ہیں ابھی بھی؟ دیکھیے جی, ہمارے پاس بالکل کافی آپشنز ہیں. 2 جماعتوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اور کیونکہ دیکھیے اس وقت جو سب سے مضبوط ترین جماعتیں ہمارے ساتھ کھڑی رہی ہیں, ان کے اوپر مختلف قسم کے پہلے سے ایک گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے, ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں, اور انفارچونیٹلی اس قسم کی باتیں آنی نہیں چاہیے, کیونکہ تمام جو ہیں اس ملک کے شہری ہیں, تمام لوگ اس ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں, اور سیاسی جماعتیں بالخصوص جو ہیں وہ سب کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں. تو آپ مختلف جماعتوں میں جا سکتے ہیں. اچھا, ویسے آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے, اور خان صاحب نے بھی کہا کہ اس سے بات نہیں کریں گے, اس سے بات نہیں کریں گے. JUIF کا نام نہیں لیا انہوں نے, تو کیا وہ آپ کے اپوزیشن لیڈر بن سکتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر؟ یہ تو میں آپ کو 100% شورٹی کے ساتھ اور کلیئرٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان ہماری طرف سے تو نہیں بن سکتے. دوسرے نمبر پہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ PDM کا حصہ تھے. وہ 9 اپریل کو جو کچھ ہوا وہ اس کے روح رواں تھے, اس کا بنیادی اور کلیدی کردار تھے. ان کے ساتھ بھی وہی ٹریٹمنٹ ہوگی جو دیگر پارٹیوں کے ساتھ تھی. خان صاحب نے جیسے کل میں بتایا آپ کو کہ انہوں نے 3 پارٹیز کا بالخصوص ذکر کیا, لیکن ان کا مطلب یہی تھا کہ جو چوتھی کا بھی کنفرم کروا لیجئے, یہ ان سے ملاقات ہوگی تو پھر ڈیفینیٹلی ان کی ظاہر ہے ایک پالیسی ہے, ایک ہسٹری ہے مولانا صاحب کی بھی اور ہماری بھی. ہمارا سٹانس ہمیشہ ان کے اپوزٹ رہا ہے, اور پولیٹیکلی انہوں نے کبھی اب نو ڈاؤٹ اس وقت وہ جو ایک نیریٹو لے کے آئے ہیں سامنے, وہ ہماری لائن کے ساتھ میچ کرتا ہے, لیکن وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے, اور یہ وقتی ہے, ہو سکتا ہے وہ اپنا ریٹ لگوا کر کسی اور طرف. دیکھیں یہ تو آپ الزام لگاتے ہیں نا, وہ لوگ ابھی تو اگر ریٹ لگ رہا ہے تو آپ لوگوں کے اپنے لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں. لاہور سے آپ کے جنرل سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ چلے گئے, تو یہ تو الزامات تو آپ کی جماعت پہ بھی لگ رہے ہیں. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آئینی عہدے, چیئرمین سینٹ کا عہدہ, اسپیکر کا عہدہ, وفاق میں ان کے اوپر آپ لوگوں کے کینڈیڈیٹس آئیں گے؟ بالکل آئیں گے. یہ فیصلہ ہوا ہے جی بالکل. ہم جو ہیں وہ ظاہر ہے یہ سیاسی روایات ہیں, اور ود ان پارلیمنٹ جو الیکشنز ہونے ہیں وہ بالکل ہم ان کا حصہ بھی ہوں گے. اس وقت تک ڈیسیجن یہی ہے, لیکن جو نام ہے وہ کسی جگہ پر سامنے نہیں آئے. صرف نام جو علی امین صاحب ہیں KP چیف منسٹر کے لیے, ان کا نام خان صاحب نے فائنل کیا ہے, اس کے علاوہ اور کسی کا نام. اچھا, آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, علی امین گنڈا پور صاحب کے نام پہ جماعت کے اندر کوئی اختلاف ہے؟ کسی جگہ پہ کوئی اختلاف نہیں ہے جی. خان صاحب کا فیصلہ ہے, اور خان صاحب جب فیصلہ فرماتے ہیں اور وہ کنوے ہوتا ہے پراپرلی, تو پھر اس کے اوپر کبھی کسی نے آج تک سوالیہ نشان یا کوئی بات یا بحث نہیں کی. یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے اور سب نے اس کو ایسے ہی مانا ہے. انتظار حسین پنجوتا صاحب, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جیسا کہ یہاں پہ ابھی کر رہے تھے کہ جماعت اسلامی نے انکار کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلنے سے, ایسا کیوں کیا, ان کی کیا ریزرویشنز ہیں, اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ترجمان جماعت اسلامی کیسر شریف صاحب. کیسر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت شکریہ کاظمی صاحب. اچھا کیسر صاحب, کیا وجہ بنی کہ اچانک جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ اب آپ کا اتحاد نہیں ہو رہا, الحاق نہیں ہو رہا, کوئی اختلافات آ گئے سامنے, کیا وجہ بنی؟ دیکھیے, یہ الیکشن کے فوری بعد جو ہے PTI کی لیڈرشپ نے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے رابطہ کیا تھا. انہوں نے غیر مشروط طور پر مثبت اس کا جواب دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت کے لیے جو آپ کے آزاد امیدواران کامیاب ہوئے ہیں ان کو آئینی راستہ دینے کے لیے بالکل جماعت اسلامی آئینی تحفظ کے لیے تعاون کرے گی. اسی بنیاد پر جو ہے دونوں طرف سے کمیٹیاں تشکیل دی گئیں تاکہ TORs اور باقی تفصیلات جو ہیں وہ طے کر لی جائیں. جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں پروفیسر محمد ابراہیم صاحب جو KP کے امیر بھی ہیں, اسی طرح نیت اللہ خان صاحب سینئر منسٹر رہے ہیں,
یہ کمیٹی تھی. دوسری طرف سے بیرسٹر گوہر صاحب اور اسی طرح گنڈاپور صاحب اور اعظم سواتی صاحب پر مشتمل کمیٹی تھی. ان کمیٹیوں میں جو پہلی رابطہ ہوا, ٹیلی فون پر بات ہوئی, تو اس میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا پی ٹی آئی کی قیادت نے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہم مرکز میں اور کے پی میں مل کے اشتراک عمل جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں. تو جب کل ملاقات ہوئی تو اس میں ان کے موقف میں تبدیلی آ گئی. انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر لیا. انہوں نے کہا کہ ہم صرف کے پی میں جماعت اسلامی کے ساتھ اشتراک جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں, اتحاد کرنا چاہتے ہیں, جس پر ہماری لیڈرشپ نے کہا کہ اس پر ہم مشاورت کے بعد کوئی آپ کو حتمی جواب دیں گے. ٹھیک ہے. تو مشاورت کے بعد آج جماعت اسلامی نے بالکل ان کو دو ٹوک بات کی ہے کہ جہاں پر آپ کے موقف میں تبدیلی آئی ہے اور آپ کے پی میں بھی کسی اور جماعت کے ساتھ کر لیں, جماعت اسلامی اس پر خوش ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں بات یہ کہ کل لیاقت بلوچ صاحب سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی اسی پروگرام کے اندر, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ مشاورت ہوگی, لیکن وہ بڑا ان کا پازیٹیو رویہ لگ رہا ایسے تھا کہ آپ لوگ ساتھ چلیں گے تحریک انصاف کے ساتھ. کیا لاسٹ منٹ پہ کوئی اور معاملات بھی تھے, کوئی آپ لوگوں نے وزارت مانگی یا کوئی ایسی چیز ہوئی یا آپ لوگوں کے اوپر کوئی دباؤ آیا کہ اچانک آپ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اب ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے؟ نہیں, بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نہ ہم نے پہلا ہی جو ان کا رابطہ ہوا تھا اس میں غیر مشروط طور پر مثبت جواب دیا تھا. جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, جماعت اسلامی کے کسی مطالبے, ہم نے کوئی مطالبہ ایسا ان سے کوئی نہیں کیا, بلکہ غیر مشروط طور پر قومی مفاد میں ہم نے جماعت اسلامی کی یہ رائے ہے کہ قومی مفاد میں جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کا کوئی اشتراک عمل بنے تاکہ ان کو ایک آئینی رستہ اور تحفظ ملے. میں یہ سمجھتا ہوں. دوسری بات جو آپ نے کی, جماعت اسلامی کسی پریشر کے نتیجے میں فیصلے نہیں کرتی. اگر ہم کسی پریشر کے نتیجے میں فیصلے کرنے ہوتے تو ہم نے ماضی میں جس طرح فیٹف کی مخالفت کی, جس طرح ہم نے آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن پر ووٹ نہیں دیا, بہت سارے اور مراحل میں گنوا سکتا ہوں. ہم نے اپنی رائے پہ اور اپنی مشاورت کے بعد شورا کی رائے کو ہمیشہ مقدم جانا ہے, اور جماعت اسلامی کی قیادت اسی کی روشنی میں فیصلے کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں اگر آپ کا الحاق صرف صوبے کی حد تک ہوتا اور وفاق میں نہ ہوتا تو اس سے جماعت کو کیا نقصان ہونا تھا یا جمہوریت کو کیا نقصان ہونا تھا؟ کوئی نہ کوئی نقطہ تو سامنے آیا ہوگا نا کہ یہ وجہ ہے اب ہمیں ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے. دیکھیے, اس میں ایک بنیادی نقطہ یہی ہے کہ آپ 2-3 دن پہلے جس بات پر آپ خود اصرار کر رہے ہوں, خواہش کا اظہار کر رہے ہوں, اس کے بعد بغیر کسی ریزن کے آپ اس کو بدل دیں, تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ بہرحال اس کو پسند نہیں کیا گیا جماعت کے حلقوں میں, جماعت کی قیادت میں, کہ ایک گفتگو ہو رہی تھی اور جن بنیادوں پر انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا اس کو خود ہی بغیر کسی وجہ کے انہوں نے بدلا ہے, موقف میں تبدیلی لائے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ آپ صوبے میں بھی کسی اور سے کر لیں, جماعت اسلامی کو اس پر خوشی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, سینٹر کے اندر آپ کیا پی ڈی ایم کی جو حکومت بننے جا رہی ہے دوبارہ, نون لیگ کی, پیپلز پارٹی کی, اس میں شامل ہو رہے ہیں؟ ان سے کوئی لاک ہو سکتا ہے, ان سے بات چیت ہو رہی ہے؟ جی بالکل نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن کی جو بینیفیشری ہیں وہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہے, اور ایک دھاندلی کے ذریعے, جرلو کے ذریعے ان کو جتوایا گیا ہے. ہمارا کراچی میں مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا, کے پی میں باجوڑ کی مثال آپ کے سامنے ہے. جماعت اسلامی انشاءاللہ اپوزیشن کا بھرپور کردار ادا کرے گی, اسی لیے ہم نے 16 تاریخ کو اسلام آباد میں جو ہے وہ دھرنے کا اعلان کیا ہے, اور 16 تاریخ کو جماعت اسلامی احتجاج کرنے جا رہی ہے. ہمارا پہلے دن سے مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن جو ہیں وہ ریزائن کریں. انہوں نے اپنے فرائض منصبی درست طریقے سے سر انجام نہیں دیے, بلکہ یہ جو الیکشن ہے پورے کا پورا متنازع ہے. جس طرح نتائج کو روکا گیا, جس طرح فارم 45 اور 47 میں تبدیلیاں آئیں, اس میں بہت ساری اس کی مثالیں موجود ہیں, بہت سارا ڈیٹا جو ہے. اچھا کیسر صاحب, بریفلی بتا سکیں یہ جو فارم 45 اور 47 والا معاملہ ہے, اس معاملے پہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے کہ وہاں پہ بھی تعاون ختم ہو گیا؟ دیکھیں, وہ جو تعاون تھا وہ بھی ہم نے غیر مشروط کیا تھا کاظمی صاحب, اس میں بھی ہم نے کوئی شرط نہیں رکھی تھی, اور ہم اپنا اس حوالے سے اخلاقی طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے. جہاں ان کو ضرورت پڑی ہے ہم نے اس حوالے سے تعاون کیا. اور کیسر شریف صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ نے جماعت ترجمان کی بات سنی, انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے آخری منٹ پہ اپنا موقف
تبدیل کیا جس کو جماعت کے اندر پسند نہیں کیا گیا، اور اسی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم تحریک انصاف کے ساتھ الحاق نہیں کریں گے۔ یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک جی، اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نثار کھوڑو صاحب۔ کھوڑو صاحب بہت بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ تھینک یو جی، تھینک یو اینی ٹائم۔ اچھا کھوڑو صاحب، پنجاب کے وزارت اعلیٰ کا نام آ گیا سامنے کہ جی مریم بی بی کا نام آ رہا ہے، خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے، سندھ میں کیا کوئی اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا گیا سر؟ سر یہ پارٹی کا ڈیسیشن ہوتا ہے، پارٹی اپنی میٹنگ کرے گی۔ ابھی تک تو ہم اسلام آباد میں بزی تھے، یہاں ون سائیڈڈ ہے ہمارا، کوئی سوال نہیں ہے کہ اس طرح سے کوئی مقابلے میں کوئی جیت سکے، اور یہاں سے بھی اناؤنس ہو جائے گا ایک دو دن میں۔ مطلب ابھی پارٹی کے اندر سے کون سی شخصیت ہو سکتی ہے؟ مراد علی شاہ صاحب کا نام بھی آ رہا تھا، فریال تالپور صاحبہ کا نام بھی آ رہا ہے، انہی دونوں شخصیات میں سے کوئی اور ہوگا یا کوئی اور ہوگا؟ ہمارے لیے سارے قابل قبول، ہمارے لیے سب قابل قبول، پارٹی کے لوگ ہیں، پارٹی کے رہنما ہیں، پارٹی کے لیے جدوجہد کرتے رہے ہیں، اور اس میں کوئی ہمارے ہاں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، جو پارٹی کا حکم ہوتا ہے وہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آپ نے وفاق میں نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے، اب آپ حکومت کا حصہ بھی ہیں پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے، تو یہ معاملہ کس طرح چلے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسی حکومت ایک مستحکم حکومت ہوگی؟ جی بالکل ہوگی، اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز اگر سنجیدہ ہیں، اور پیپلز پارٹی یقیناً سنجیدہ پارٹی ہے، اس لیے اس نے اپنے لیے کوئی ایسا ایشو نہیں رکھا کہ جس کی وجہ سے کوئی اسٹیل میٹ ہو۔ ہم نے اسمبلی کو چلانا تھا، اسمبلی یعنی جمہوریت کو چلانا تھا، جمہوریت میں جو مینڈیٹ ہوا ہے اس کو سب نے تسلیم کیا، اور تسلیم کرتے ہوئے نون لیگ والے ہم سے زیادہ تھے، اور اس لیے مناسب بات ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ساروں کو کیبنٹ میں لیا جائے، یا ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جی ہم کیبنٹ میں عہدہ لیے بغیر حکومت کے ساتھ رہیں گے، ٹریجری بینچز کے ساتھ رہیں گے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے۔ ایک دفعہ انڈیا میں کانگریس کی حکومت تھی، اور وہ کانگریس کی حکومت کے ساتھ ان کو پوری میجورٹی تھی نہیں، اس لیے کمیونسٹ پارٹی نے ان کو ساتھ دیا تھا بغیر کسی عہدے لیے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اگر انڈیا میں ہو سکتا ہے، کسی اور جمہوری ملک میں ہو سکتا ہے، تو ہمارے ہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، اسمبلی کے اندر ہی یقیناً فیصلے ہوں گے، آپ کے ووٹ سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، لیکن اگر وہ کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں جس کا اثر عوام پہ پڑتا ہے تو پھر وہ بوجھ لینے کے لیے بھی آپ تیار ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی جس کے آپ بھی اتحادی تھے، آپ کو بھی بلیم کیا گیا کہ جناب یہ مہنگائی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، آپ لوگ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں، پھر آپ کو ذمہ داری بھی لینی پڑے گی۔ تو جناب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اسمبلیوں میں میجورٹی ڈیسیشنز ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یونانیمٹی ہو، میجورٹی میں ڈیسیشنز ہوتے ہیں۔ کوئی مسائل ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی عوامی ایشو ہو، اس پر اسمبلی میں ڈسکشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے ہاں ہماری مناسبت سے کسی بات پہ ہمیں کچھ اعتراضات ہے تو ہم اعتراضات اٹھا سکتے ہیں، اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس تجویز کو بہتر کرنے کے لیے، اور وہ تجویز اگر مناسب لگے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مناسب لگے یا دوسری صورتحال بھی ہمیں سمجھ میں آئے تو اس میں ہو سکتا ہے۔ اس میں اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے سر۔ ٹھیک ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسٹیبلٹی ہو۔ ٹھیک ہے، میری عرض سن لیں، ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اسٹیبلٹی ہو۔ ہم نے اپنی ذاتی انا کو چھوڑ کر ہم نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ ان کی سپورٹ کریں گے، ان کو ووٹ دیں گے، ان کی حکومت قائم ہوگی، ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اور اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے گی، ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ اسی اسمبلی کے اندر ایک بڑا گروپ ایسا بیٹھا ہوا ہے جو کسی سے بات چیت نہیں کر رہا، اس کا بھی اثر پڑے گا؟ کیا آپ لوگ اپنے رابطے جاری رکھیں گے تحریک انصاف کے ساتھ کہ ان لوگوں کو بھی اس سارے عمل میں شامل کیا جائے؟ دیکھیں، ہم نے تو ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے کہ جو ساری پارٹیوں سے بات کرے گی۔ اس پاکستان میں ٹھہراؤ کی کیفیت پیدا کرنی ہے، ٹھہراؤ، اور وہ جو عوام کے فائدے میں ہو۔ اب ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے ہمارے رابطے جاری رہیں گے، اور جاری رہنے سے
मुझे नहीं मालूम उनको कोई समझ में आएगी बात या नहीं आएगी बात। फिलहाल तो ये बात है कि जी इलेक्शंस होंगे प्राइम मिनिस्टर के, और इलेक्शन में क्या माहौल बनता है कि हाउस में बैठते हैं हम, एक ही हाउस में बैठते हैं और अवाम सुनता है। ठीक है, हम बैठते हैं हाउस में, हम बात करते हैं हाउस में, और अवाम सुनता है और अवाम राय कायम करता है कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है। अच्छा सर, जो बिल्कुल दोस्तों आपने फरमाया, पर सर जो आईनी ओहदे हैं, अब जिस तरह सदर ममलिकत का ओहदा है, चेयरमैन सेनेट का ओहदा है, स्पीकर साहब का ओहदा है, इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट्स लेके आएंगे ही, और उसके साथ साथ आप लोग जो हैं फिर नून लीग से वोट मांगेंगे, उनके वोट से आप लोगों के लोग इलेक्ट होंगे इन ओहदों के ऊपर। हो सकता है ऐसा ही होगा, हो सकता है ऐसा ही हो, क्योंकि अगर हम उनको वोट देके वजीर आजम बना रहे हैं उनको, तो हम अपना कैंडिडेट खड़े करके जाहिर है उनसे भी अप्रोच करेंगे कि हमें वोट दें। ठीक, तो फिर एक तरह से कुछ ना कुछ तय पाया है कि जनाब आप वजारत उज़्मा ले लें, हम सदारत ले लेंगे, और या चेयरमैनशिप ले लेंगे सेनेट की, तो ये कोई फार्मूला तय पाया है हतमी इसके ऊपर? देखें, हमारा जो स्टेटमेंट है, हमने कहा है हम उम्मीदवार खड़े करेंगे। हमने ये इत्तेहाद का डिक्लेरेशन कोई नहीं दिया आपको, हमने यूनिलैटरली कह दिया है कि हम आपकी हुकूमत का, हम आपकी असेंबली में आपका साथ देंगे, यूनिलैटरली कहा है। ठीक है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को नामजद कर दिया है, हमने उनकी हिमायत में ऐलान कर दिया है, और अपने ओहदेदारों के लिए, अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा है, और वोट मांगने के लिए जो भी पार्टियां हैं वहां होंगी। ठीक है, और ये हो सकता है। ठीक है। अच्छा सर, आखिर में आपसे पीपुल्स पार्टी और जी प्लीज कंप्लीट कीजिए आप अपना। जी खैर है। अच्छा, मैं सर आखिर में आपसे पूछना चाह रहा था कि इंतखाबात हुए, इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई, इतना पैसा लगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कहीं पे क्लियर मैंडेट नजर नहीं आ रहा। आप नहीं समझते कि फिर तो अवाम इस निज़ाम से मायूस होना शुरू हो जाएंगे? क्या इस निज़ाम के ऊपर भी अब क्वेश्चन उठेंगे कि जनाब क्या ये निज़ाम फिट है? बाबा, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है एक री इलेक्शन। हो सकता है इमरान खान फिर भौचाल पैदा करने की कोशिश करे, सियासी सिस्टम को और तबाह करने की कोशिश करे, लेकिन हमने इस चीज को महसूस करके, सवाए उन इंडिपेंडेंट्स के, मैं पीटीआई का उनको कैसे मानूं, क्योंकि उनके निशानात वो नहीं है जो पीटीआई के हैं। इंडिपेंडेंट ग्रुप जरूर है, अब इंडिपेंडेंट ग्रुप किस तरह से वो किरदार अदा करता है वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमने सारी दूसरी पार्टियों को ऑन बोर्ड लेकर और इकट्ठे होकर हुकूमत बनाने की बात की है। खोड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वक्त का आपने सुना कि खोड़ा साहब फरमा रहे थे कि हमारी कोशिश है कि तमाम पार्टियों को साथ मिला के चला जाए, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने मुल्क को आगे लेके जाना है, इस मईशत को आगे लेके जाना है, और मुल्क के अंदर सियासत के साथ साथ मौशी इस्तेहकाम लेके आना है, तो सबको फैसले करने पड़ेंगे। अब ये लोग ऐसे फैसले कर सकेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। कल अगेन आप लोगों से इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।